नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तबारक व तआला वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। आज ख़िताब जुम्मा के लिए जो उन्वान दिया गया है वो इस्लाम और सेकुलरिज़म है। इस वक्त कोई शक नहीं कि दुनिया में सेकुलरिज़म का राज है। ये वो तसव्वुर है कि जो दुनिया ने अपनाया है बाज़ तजर्बात के बाद और मुख्तलिफ़ मसाइल से गुज़रने के बाद इंसान अपनी हद तक इर्तिका करके इस नतीजे तक पहुँचा है कि जब तक हम मज़ाहिब से वो इज्तिमाई मामलात से बेदखल नहीं करते तो एक जिसे हम आज कल जदीद रियासत कहते हैं उसके बुनियाद नहीं पड़ सकती, वो किसी उसके लिए असास मुहैया नहीं हो सकती। दूसरी तरफ किसी जो भी मारूफ मज़ाहिब हैं जिन्हें हम रिलीजन कहते हैं, ईसाइयत है, यहूदियत है, बुद्ध मत है, हिंदू मत है, तो उनके जो तालीमात हैं तो उसमें कोई तसादुम या कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं पैदा हुआ सेकुलरिज़म के साथ। उन्होंने तो उसके साथ रिकनसाइल कर लिया और वो यानी उन पर कोई जद ही नहीं पड़ी, उससे कोई उन्हें नुकसान ही नहीं हुआ। इब्तिदान मुसलमानों ने भी उसे कबूल कर लिया, इसलिए कबूल कर लिया कि बादशाहों में भी बादशाह के मामले में इस्लाम को दखल देने की इजाज़त नहीं रही। वो हज़रत उमर का दौर चला गया था, हज़रत अबू बकर का दौर चला गया था, जो अब बादशाह आए थे तो ज़ाहिर है उनको दीन नहीं पढ़ाया जा सकता था। अगर आप उनको इमाम अबू हनीफा भी दीन पढ़ाएंगे तो कैद होंगे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी दीन पढ़ाएंगे तो कोड़े खाएंगे। लिहाजा बाद में आफियत इसी में जानी कि बादशाह का अपना दीन है और हमारा अपना मज़हब है। और रियासत इतनी यूँ समझिए उसकी चक्रबंदियाँ इतनी थी भी नहीं। बादशाह जिस शहर में रहता है वहाँ बादशाह है। हम रावलाकोट में रहते हैं तो हमारी यहाँ पे अपनी रवायत है, अपना कल्चर है। कौन सा बादशाह हमें पूछने आएगा कि भाई आप क्या करते हो और मेरी रिट चैलेंज हो गई है, मैंने तो ये कानून बना कर रखा हुआ है और आपने किस कानून के तहत फैसला कर दिया। ये कुछ भी नहीं था। ये कि अब ज़मीन है वो उन पर कोई कब्जा कैसे करेगा, उसका काम क्या, ये भी बादशाहों को इससे भी गरज नहीं होती थी। एक कबीले ने दूसरे कबीले की ज़मीन पर कब्जा करके उसे पूरी वादी से बेदखल कर दिया, बादशाह मुदाखलत नहीं करेगा, आज़ादी थी। लेकिन ये कि जो जदीद रियासत जब आई है तो इसमें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हुई हैं। अब रियासत का अमल दखल फर्द के वो करीब तक आ गया और किसी जिरगे को भी इजाज़त नहीं रही कि वो रियासती कवानीन से हटकर कोई फैसला करने के काबिल रहे। तो जब रियासत का इस तरह जो है ना वो गलबा हुआ और अमलदारी हुई और रियासत इस तरह पेनिट्रेट कर गई फर्द की आज़ादी के अंदर, तो अब सवाल खड़ा हुआ कि इससे तो हमारा मज़हब मुतासिर होता है। लिहाजा ये जदीद मसला है। ये जो इस्लाम और सेकुलरिज्म की बहस है ये कदीम मसला नहीं है, ये जदीद मसला है। क्यों? मॉडर्न स्टेट का मसला है। मॉडर्न स्टेट वेरी मॉडर्न वन, ये कदीम में कभी थी नहीं। इतना जबर इंसानों के ऊपर ये आज़ादी इस दर्जे में मजबूरी में कभी नहीं बदली थी जितना आज का इंसान रियासत के नीचे दबा हुआ है। तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे कुछ अपनी सोच है, ख्यालात हैं, मेरी अपनी कुछ रवायात हैं, मेरे कुछ अपने जो है ना रसूमात हैं, रियासत के कवानीन कुछ और हैं, तो वो मेरे वाले रसूमात पर, रवाजों पर, कानून पर, उसूलों पर, अखलाक पर अमल दरामद होगा या रियासत के कवानीन पर अमल दरामद होगा। तो अब यहाँ से उस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ जिसके लिए हम ये उन्वान मुकर्रर करते हैं इस्लाम और सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की तरफ मैं मोटी बात कर देता हूँ, कोई ज़्यादा उसकी तशरीह में नहीं जाता। मोटा सी बात ये है सेकुलरिज्म को समझने के लिए कि इंसानी ज़िंदगी को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं कि ये हिस्सा पर्सनल लाइफ है, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में रियासत मदाखलत नहीं करे।
نہیں کہتے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعیت اس پرسنل معاملے کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسرا معاملہ ہے جیسے کہتے ہیں پبلک لائف ہے، پبلک ڈومین ہے، پبلک سفیر ہے، اور اس میں کسی مذہب کو یا کسی فرد کو دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ اجتماعیت فیصلہ کرے گی، یعنی جسے ہم پارلیمان کہتے ہیں۔ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان فیصلہ کریں گے، لیکن فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہ اپنے نمائندے ریپریزنٹیٹیوز بھیجیں گے، ایک جو ہے نا وہ ان کا ہاؤس ہوگا، وہاں پہ وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے یہ سارے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اجتماعیت کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ایک تصور بنا زندگی کے اس گوشے کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں پبلک لائف۔ اب ذرا اسے تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، بڑے گوشے دو ہو گئے، پرسنل لائف، پبلک لائف۔ یہ جو پرسنل لائف کو کھولیں گے تو اس میں کیا چیزیں شامل کی جاتی ہیں؟ عقیدہ، آپ نے خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، آپ نے بھگوان کو ماننا ہے یا اللہ کو ماننا ہے، آپ نے ایک میں تین ماننے ہیں یا تین میں ایک ماننا ہے، یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ اس میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی، ہر فرد آزاد ہے جو عقیدہ مرضی اختیار کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس عقیدے کے مطابق اس نے کچھ ریچولز ادا کرنی ہے، مثلا مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، یہ روایت ہے، مسلمان یہ کریں گے۔ ہندو ہوگا تو ڈنڈوت بجا لائے گا، کچھ اور جو بھی وہ جا کے کچھ اشنان کرے گا، یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہو گیا۔ اسی طرح سکھ ہوں گے تو ان کا بھی کوئی طور طریقہ ہوگا، عیسائیوں کے اپنے طور طریقے ہوں گے، پر ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ان کے موڈ آف ورشپ ہیں، وہ ان کے عبادت یا عبودیت کے طور طریقے، عبادت کا لفظ نہیں استعمال کرنا، ورشپ ہے اصل میں، پوجا پاٹ کے طریقے یہ ان کے یہ ہیں، تو یہ وہ کریں گے جی جو بھی اپنا مذہب ہوگا ان کا۔ اس معاملے میں بھی ریاست مداخلت نہیں کرے گی۔ اچھا اس کو ذہن میں رکھیے، آپ یہ الفاظ سنیں جو آپ میٹرک میں پڑھتے تھے کہ قائد اعظم نے تقریر کی اور اس میں فرمایا یو آر فری ٹو گو ٹو اینی پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر ایکول، وی ہیو ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس، جو کی نہیں کی لیکن یہ یہاں پہ پڑھائی جاتی تھی میٹرک 9th میں 10th میں، یہ تقریر جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی تھی۔ تو یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، یو آر فری ٹو گو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان۔ یہ کیا یہ یہی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے جس مذہب پر چاہے عمل کرے۔ تیسری چیز وہ ہے سوشل کسٹمز۔ سوشل کسٹمز کیا ہوتی ہیں؟ سماجی رسومات۔ یہ کیا چیزیں؟ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کو جو بھی تقریب کو منعقد کرتے ہیں آپ، اس کی پیدائش کے کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، آپ اسے بپتسمہ دیتے ہیں، کان میں اذان کہتے ہیں، یہ طریقے ہیں نا، اس میں بھی آزادی ہوگی۔ ہر آدمی جوڑا بنتے ہیں مردوں اور عورتوں کے، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، ویڈ لاک۔ اب اس ویڈ لاک کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھیرے ڈالیں گے یا ایجاب و قبول کریں گے، مہر مقرر کریں گے، یا جو ہے نا وہ پادری کے پاس جا کے تو وہاں پہ ایڈمٹ کریں، کیا کریں گے؟ یو آر فری، اس میں بھی آپ آزاد ہو۔ اچھا مر گئے تو اسے دبانا ہے، چتا کو آگ لگانی ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ 3 شعبے ہیں کہ جن میں آزاد ہیں انسان۔ ریاست کسی کو مجبور نہیں کرے گی کہ یہاں سب کے سب کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہیں، اپنی مرضی ہے۔ ریاست مجبور نہیں کرے گی کہ سب ایجاب و قبول کر کے نکاح کے بندھن میں بندھیں گے، نو۔ ریاست مجبور نہیں کرے گی کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو زندہ رہیں گے، نہیں تو مارے جائیں گے۔ یہ ریاست کا ڈومین نہیں ہے، فرد آزاد ہے جو اس پہ مرضی اختیار کرے۔ یہی امریکہ میں بھی ہوگا، یہی برطانیہ میں بھی ہوگا، یہی ہندوستان میں بھی ہوگا، جب ہندوستان تھا، اب تو پتہ نہیں وہ بھی کسی اور دنیا کا ملک بن گیا ہے۔ یہی جو ہے نا پاکستان میں بھی ہوگا۔ میں صرف یہاں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ دیتا ہوں، بعد میں اس پر غور کیجیے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں، یعنی خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں، بلکہ اس کے بعد بھی ملوکیت میں بھی، اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا تھا؟ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائیں گے، لوگوں کو زبردستی نمازیں پڑھائیں گے؟ تو گویا پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں اس پرسنل ڈومین کو اسلام نے ایکسپٹ کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، پروپیگیٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کسی سوسائٹی میں یہ تصور نہیں ملے گا
سب سے پہلے یہ تصور دنیا میں انٹروڈیوس کروایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے عقیدے کو زبردستی تبدیل نہیں کیا جائے گا. کسی کو زبردستی پوجا پاٹ کے طریقے اس کے تبدیل، ان کے مندر نہیں گرائے جائیں گے، ان کے جو چرچ ہیں وہ نہیں گرائے جائیں گے. ان کو آزادی ہے کہ اپنے عبادت گاہوں میں جس طرح چاہے وہ اپنے جو بھی جس کو مانتے ہیں اس کی پوجا پاٹ کریں، جس طرح چاہیں نکاح کریں، جس طرح چاہیں اپنے مردے دفنائیں. اس میں ریاست یا حکومت مداخلت نہیں کرے. یہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دیا ہے. یہ چارٹر ہے اسلام کا. دنیا نے اب جا کے ماڈرن اسٹیٹ میں سکھا ہے. تو اس حد تک تو بات بالکل صاف ہو گئی کہ جسے ہم پبلک ڈومین، آج سیکولرزم جسے پبلک ڈومین پرسنل ڈومین کہتا ہے، اسلام بھی اسے پرسنل ڈومین کے طور پر مانتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. اب آئیں اگلی بات. یہاں پہ پیچا ہے. یہاں آ کے مسئلہ ہوا کہ ایک ہے جی پبلک ڈومین، جس کے بارے میں طے انسانوں نے یہ کر لیا کہ یہاں پر کسی فرد کی یا مذہب کی بات نہیں مانی جائے گی، اجتماعیت جو فیصلہ کرے گی وہ بات مانی جائے گی. وہ اس میں کیا آتے ہیں؟ سماجی نظام. دیکھیں پہلے سماجی رسومات تھی، وہ محض کسٹمز ہیں. نظام کے اندر اقدار آتی ہے، ویلیو سٹرکچر پورا آئے گا. مطلب شرم و حیات یہ ویلیو سے متعلق ہے. یہ جو اخلاقیات ہیں سارے یہ ویلیو سے متعلق ہے. تو سوشل سسٹم کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے یہ اب سسٹم سے متعلق ہے، سنگل فیملی سسٹم ہے یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ہماری ویلیو سٹرکچر ہے، یعنی ہمارے ہاں اس کی روایت کیا ہے. تو سوشل سسٹم یہ ایک چیز ہے. نمبر 2 اکنامک سسٹم، معاشی نظام. اور نمبر 3 پولیٹیکل سسٹم، یعنی جو آپ کا سیاسی نظام. یہ سب سے ہائی لیول. یہ آپ نیچے سے چلیں نا، پیدائش سے لے کے چلیں تو وہ جو ہے نا اس ڈومین سے باہر نکلے پرسنل ڈومین سے، تو پہلا جو نظام آئے گا وہ سماجی نظام ہے. اس سے اوپر آئے گا معاشی نظام، اور سب سے ٹاپ جو چھت ہوگی وہ ہے سیاسی نظام. جیسے گھر میں ابے کی حیثیت ہوتی ہے اگر واقعی ابا ہو، تو اسی طرح حکومت کی حیثیت ہوتی ہے ایک اسٹیٹ کے اندر اگر واقعی حکومت، نہیں تو کسی محکمے کی حیثیت وہ ہو جاتی ہے. اور حکومت وہی ہوتا ہے جیسے رد مرید ہوتا ہے، اسی طرح وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ چیف مرید ہو جاتا ہے، جو جس کا بھی ہو. تو یہ سمجھ لیجیے اصل جو ایک کامیاب ریاست ہوتی ہے، فنکشنل اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر حکومت کی حیثیت گھر کے ابے جیسی ہوتی ہے. ریاست ہو ماں جیسی تو حکومت ہو ابے جیسی. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ اس ریاست کا تصور ہے. اس کے بارے میں طے یہ ہے کہ اس میں کسی مذہب کا دخل نہیں ہے. اب یہاں تک یہ کون مانتا ہے جی؟ یہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے کہ کسی مذہب کو یہاں پہ دخل دینے کا حق نہیں ہوگا. اچھا اسلام کی طرف آئے تو وہ بھی یہی کہے گا جی کوئی ہندو مت، کوئی سکھ مت، کوئی جین مت، کوئی کرسچینٹی، کوئی جو ہے نا یہود مت، یہودیت حق نہیں رکھتی کہ لا آف دا لینڈ کے اندر اپنی اجارہ داری چلائے. یہاں اجارہ داری، اب یہاں آ کے اختلاف ہو گیا. یہاں کیا اختلاف ہوا کہ سیکولرزم یہ کہے گا کہ یہاں اجارہ داری ہوگی اجتماعیت کی، اور اسلام کہے گا یہاں اجارہ داری ہوگی اللہ کی. اور جہاں پہ گیپ ہوگا اس کو لوگ اپنے اجتماعی فیصلے سے فل کریں گے، لیکن اس فل کرنے کے اندر بھی اللہ کے کسی حکم کو توڑیں گے نہیں. یہ اجتہاد اور قیاس کا دائرہ ہو گیا. یہاں آ کے سیکولرزم اور اسلام میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. اب ہم نے اس بحث کو سمجھ تو لیا ہے جو ساری ہو رہی ہے، اس کو جو اس وقت گراؤنڈ پہ جو کیفیت ہے وہ تو ہم نے سمجھ لی. اب ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہ جو دعویٰ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ اسلام باقی مذاہب کو یہاں پہ دخل دینے کا حق نہیں دیتا، یعنی میں یوں سمجھوں کہ سیکولرزم اور اسلام کے درمیان 75% اتفاق ہے. پہلے جو 3 حصے ہیں وہاں جو کچھ سیکولرزم کہتا ہے وہی اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی کے انفرادی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی. وہاں سے جب نکلے تو اس کے بعد اگلی جو بات ہے کوئی مذہب اجتماعیت پہ دخل نہیں دے سکتا، یہ بات اسلام بھی مانتے ہیں کہ کوئی مذہب جو ہے نا اسے دخل دینے کا حق نہیں ہوگا. لیکن سیکولرزم اسلام کو بھی مذہب میں ڈال کے اسی بوری میں بند کر دیتے ہیں. اسلام کا دعویٰ کیا ہے یہ اگر ہم سمجھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. اب آئے اسلام کی طرف. پہلی بات یہ بحث آپ کو ملے گی، میں ساری بحث اس وقت کر نہیں سکتا، میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. جو اس پر مزید بالکل کلیئرٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے میں ریکویسٹ کروں گا جس تفسیر کو مرضی اٹھا لے. مطلب میں یہ نہیں کہتا فلانی تفسیر پڑھے،
آپ چاہے تو کوئی جو ہے نا کسی اپنے مسلک کے جو بھی جس نے بھی لکھی ہے وہ اٹھا لیں. اور یہ جو بحث چل رہی ہے نا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے سورہ بقرہ میں، پہلے 4 رکوع ہوئے، اس کے بعد 5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ جا کے کنکلوڈ کس بات پہ ہوا ہے. 10 رکوع پورے ہیں جو بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا، اور جو 16 میں 15ویں رکوع سے یہ مضمون شروع ہو گیا. کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور ابراہیم کے ساتھ ذکر آیا اسماعیل کا. آپ سمجھے یہ شفٹ ہو رہا ہے، مضمون شفٹ ہو گیا. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم کے جو بیٹے اسحاق تھے ان کی نسل سے ہے نا، یعقوب علیہ السلام، اور پھر یہ بنی اسرائیل ہو گئے. اب واپس ابراہیم کا ذکر کر کے تو اس لڑی کو چھوڑ دیا، اس لڑی کو پکڑ لیا. یہ مضمون پورا الٹ ہو گیا. اور شروع کہاں سے کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ساتھ جوڑا تو ایک گھر کا ذکر کیا، وہ مرکز ہے نا، مرکز ملت ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ، اس کا ذکر کیا. ادھر لے کے گئے اور اگلی دعا کیا مانگے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اصل میں یہ جو مسلم کا لفظ ہے نا، یہ دین کو واضح کرے گا. وہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو دین ہے جو اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے. تو جب وہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے مسلمین بنا، یعنی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، مسلمان بنا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دین اسلام پر چلا. ایک ہی بات ہوگی، بالکل ہم مانا بات ہے، الفاظ مختلف ہو جائیں گے، بات ایک ہی ہے. اسلام پر چلا یعنی دین پر چلا، ایک ہی بات ہوگی. مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اب یہ دعا کرنے کے بعد وہ بات بھی آ گئی میں ایک مبعوث فرما رسول جو انہی میں سے ہو. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اصل میں تمہارا دین بھی اسلام تھا، تمہارا دین بھی اسلام تھا. یہودیت اور نصرانیت تم نے ایجاد کی، اللہ نے نہیں دی تھی. سورہ آل عمران میں بات آئے گی وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، بلکہ وہ مسلم تھا، یکسو مسلم اور دین. میں آپ کے سامنے پہلے واضح کر ایک ہی بات ہے، مسلم تھا یعنی دین اسلام پر تھا. ان کے بیٹے پھر کیا ہوں گے؟ تو تم نے وہ بن گئے نصارہ اور یہودی. ذرا سنو، اب یہ سورہ بقرہ میں واپس آتے ہیں. وَإِذْ كَانَ أَوْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. ان سے کہتا ہے قرآن، کیا تم ادھر موجود تھے جب یعقوب کے سامنے موت آ کے کھڑی ہوتی ہے؟ اس قَالَ لِبَنِيهِ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب یہ پوجا کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا، یہ عبادت کا لفظ ہے. پوجا ورشپ ہے، یہ اوبیڈینس ہے، یہ اس سے مختلف چیز ہے. میرے بعد تم کس کے اوبیڈینٹ ہوگے؟ مَا تَعْبُدُونَ میں کس کی غلامی کرو گے؟ عبد سے بنا ہے نا، کس کی غلامی کرو گے میرے بعد؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. وہ مسلمات، یہ مسلمون، مسلمین. تو جو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی اسی کی تو تم سے بھی پوچھ کے گیا تھا یعقوب. تو تم بھی اصلاً مسلم تھے، یہ تمہارا انحراف ہے. جیسے اور بھی بہت سی چیزیں تم نے تبدیل کر دی، یہ بھی تم نے تبدیل کیا ہے کہ مسلم کو چھوڑ کے یہودی بنے ہو اور مسلم کو چھوڑ کے نصرانی بنے ہو. تو دین تو اسلامی تھا تمہارا. موسیٰ کا دین بھی اسلام، ابراہیم کا دین بھی اسلام، یعقوب کا دین بھی اسلام، تم سب کا دین اسلام، کہ تم نے تبدیل کر کے یہودیت اور نصرانیت اختیار کی ہے. اور اصل میں تو اس دین پر جو ابراہیم کا تھا، وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے قریب ہیں. وہ حاضر نبی صلی اللہ، یہ جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم کے طریقے پر ہیں. تم تو یہودیت اختیار کر کے ابراہیم کے طریقے پر نہیں رہے ہو، اور نصرانیت اختیار کر کے ابراہیم کے طریقے پر نہیں رہے ہو. اب یہ جو تبدیلی ہوئی، اس نے دین کو مذہب بنا دیا. اب یہاں سے میں ایک بحث آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، یہ دین کا مذہب بننا. اور اس بحث کو سمجھیں کہ اس موجودہ بحث کے تناظر میں کہ دیکھیں جب لفظ آیا، ہم نے مذہب کا ترجمہ انگریزی میں کیا کیا؟ ریلیجن. ٹھیک ہے، اور ریلیجن ہم نے اسلام کو بھی سمجھ دیا. یہ ہے اصل میں ساری جہاں سے بحث الٹی ہوئی. جیسے نہیں ہوتا ٹرین کاٹا بدل لے،
وہ غلط کانٹے پہ چڑھ جائے, ادھر سے کراچی جا رہے ہوں آپ اور سکھر سے کانٹا کو غلط پڑ جائے تو کوئٹہ کی طرف چل پڑے. ریل کا تو کوئی قصور نہیں, وہ زور پورا لگا رہی ہے, انجن کھچا کھچ چل رہا ہے, ڈبے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کوئی نقص نہیں پیدا ہوا, پٹڑی بدل گئی. تو اس پوری بیس کی پٹڑی جس جگہ سے بدلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا اسلام دین ہے, ہم نے دین کا ترجمہ کر لیا ریلیجن, اور دین کو پرورٹ کر کے ریلیجن کس نے بنایا تھا؟ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے. لمیٹڈ کر کے, پرورٹ کر کے اور لمیٹڈ کر کے اس کو ریلیجن بنا دیا تھا وہ دین. تو یہاں سے وہ ساری گڑبڑ شروع ہوئی کہ اب اسلام کو بھی وہی پروٹوکول دیا گیا جو اس ریلیجن کو دیا گیا, یہودیت کو اور نصرانیت کو. اب اس دین کے لفظ کا ترجمہ, حالانکہ ہمارے ہاں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ہمارے ہاں سے بنا دیا ہے, ہمارے لٹریچر میں, ہماری تاریخ میں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دین کے لیے نہیں استعمال ہوتا, مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم مذہب حنفی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم مذہب حنبلی کہتے ہیں یا نہیں؟ ہم مذاہب اربعہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اصل میں مذہب کا لفظ اسلام کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے, اسلام کی چھتری کے نیچے جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ جدید جب دنیا آئی ہے اور ہم نے لارڈ مکالے سے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو ہم نے اسلام کا ترجمہ ریلیجن کر دیا. یہ غلطی ہے, ادھر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسلام ریلیجن نہیں ہے, اسلام دین ہے, اور دین ایک اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے قرآن کی. وہ اس ٹرم کو ڈیفائن قرآن کرے گا, نہ کوئی مولوی کرے گا, نہ کوئی خطیب کرے گا, نہ کوئی دانشور کرے گا, نہ کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کریں گے. اس دین کے لفظ کو ڈیفائن یا تو لغت کرے گی, عربی لغت کرے گی, یا اس دین کے لفظ کو ڈیفائن قرآن مجید خود کرے گا. اگر اصطلاح ہے تو ڈیفینیشن ہوگی, اور ڈیفینیشن قرآن میں پائی جائے گی. اب میں آتا ہوں آپ کو ادھر لے کے, دین کے معنی کیا ہیں؟ لغت سے پوچھیں گے تو اس کا معنی ہے بدلہ. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. سب نے یہی ترجمہ کیا, بدلے کے دن کا مالک. تو اب دین بدلہ. لیکن اب آپ سوچیں, یہاں سے عقل چلائیں, تفکر کرنا ہے نا, قرآن پر غور و فکر کریں تو فکر کیا کریں گے؟ بدلہ یا اچھا ہوگا یا برا. جیسے ہمیں معلوم ہے بدلے سے جو ہی بدلے کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو جنت و دوزخ ذہن میں آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے؟ تو یا اچھا بدلہ ہے یا برا بدلہ ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بات جڑی ہوئی آ جائے گی, یہ اچھا بدلہ اور برا بدلہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہوگا یا کسی اصول اور ضابطے پر کی بنیاد پر ہوگا؟ ظاہر ہے عقل انسانی, فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ضابطے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اب آپ یہ کتنی چیزیں ہو گئی جی, بدلے کے ساتھ اچھا برا بھی جڑ گیا اور بدلے کے ساتھ اصول اور ضابطہ بھی جڑ گیا. اس اصول اور ضابطے ہی کا قرآنی نام شریعت اسلامی ہے, یا آپ اسے فقہ کہہ لیں یا قانون اسلامی کہہ لیں. تو جب تک وہ قانون اسلام نہ ہو اس وقت تک بدلے کا تصور نہیں ہو سکتا. اب ایک اور شے اس کے ساتھ جڑ گئی, وہ کیا؟ اس قانون کی جو تابع داری کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا, اس قانون سے جو بغاوت کرے گا اسے برا بدلہ ملے گا. اب یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ایک ہی لفظ دین استعمال ہوتا ہے ہر ایک جگہ کے لیے. میں اس کے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بدلے کا معنی تو میں نے جو جس جگہ پہ استعمال ہوا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ایک اور لفظ میں آپ کے سامنے لکھ کرتا ہوں, فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. بس اللہ کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. اب ذرا سوچیں, میں نے جان بوجھ کے ترجمہ پڑھا جو نا کیلکولیٹڈ کیا ہے. بندگی کرنا, غلامی کرنا. غلام کا اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی, ساری بات ماننی پڑتی ہے, لیکن اس میں تاکید کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, یعنی عبادت کا لفظ کافی تھا, اس میں تاکید پیدا کی. اور تاکید کیا پیدا کی؟ مخلصین لہ الدین, دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اب آپ اس کا ترجمہ یعنی بدلے کو اس کے لیے خالص کر کے ترجمہ کریں, بات بنے گی نہیں بنے گی, ٹھیک ہے نا. قانون کو اس کے لیے خالص کر کے ترجمہ کریں, بات نہیں بنے گی. تو یہاں پہ آپ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے, اطاعت میں ملاوٹ نہ ہو, یعنی یہ ایک رب ہے, اس کا دیا ہوا قانون ہے, اس قانون کے ساتھ کسی اور کا قانون بھی ہے, خواہ آپ کے نفس کا ہے, خواہش ہے آپ کی, یا آپ کی برادری کا کوئی ضابطہ ہے, یا آپ کے ملک کا کوئی قانون ہے. یہ دو آپس میں ٹکرا رہے ہیں. آپ نے اس معاملے میں تو اللہ کی مانی, اس معاملے میں اپنی برادری کی یا ریاست کی یا کسی دوسرے کی مان لیں, یہ خالص نہیں یا ناخالص ہو گئی.
नाखालिज हो गई। मुतालबा क्या है? खालिज करनी है। अब आप सोचें ये रिलीजन की बात हो रही है या तो उससे ज़्यादा की बात हो रही है? वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? दीन ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अच्छा, अब एक और चीज़ सामने ले आए, ये जो कानून होगा ये कोई कानून बनाने वाली अथॉरिटी भी होगी या नहीं होगी? ये टपक पड़ेगा कहीं से, निकल आएगा ज़मीन से, या कि कोई किसी ने दिया होगा? जिसने दिया होगा वो उसका कानून कहलाता है, उसका दीन कहलाता है। इस मानी में इस्लाम को दीनुल्लाह भी कहते हैं। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। और इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह, अल्लाह का दीन। तो अल्लाह के दीन के मुकाबले में एक और लफ्ज़ भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, बादशाह का दीन, दीनुल मलिक, बादशाह का दीन। ये सूरह यूसुफ में इस्तेमाल हुआ है। वो पूरा वाक़या ज़हन में ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहाँ पे जाके बादशाह के साथ मिलके वज़ीर बन गए, वज़ीर ख़जाना, फिर कैद पड़ा, भाई आए, एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा वो दूसरे को भी लेके आना, फिर दूसरे को लेके आए, बिन्यामीन को। अब वो बिन्यामीन के थैले में वो जो लंबा मामला चले छोड़े उसे, उसके बाद उन्होंने पूछा, जब वो झगड़ा हुआ ना फलानी चीज़ गुम हो गई है, तो उन्होंने कहा हम तो चोर रहे हैं। तो वो जो वहाँ का खजानची था उसने कहा अगर तुम चोर निकले तो क्या सजा है? उन्होंने कहा जिसके थैले से निकला वही बदले में दिया जाए। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को इसी तरह उनके साथ करते हैं, उनको सजा देते हैं। यानी मतलब ये कि हमारे यहाँ जो चोर होते हैं उसे गुलाम बना लिया जाता है। हमारे कानून में तो ये है, बादशाह के कानून में ये नहीं था। मिस्र में और कानून है और कनान में और कानून है। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये कानून है और हमें कबूल है ये बात कि जी अगर वो जिसके थैले से निकला वो आपका हुआ। अब जब वो तलाश की उनकी वो जो भी थैले थे तो बिन्यामीन के थैले से निकल आया, फहुवा जज़ाओहु, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे रोक लिया अपने पास। भाइयों ने बड़ी मिन्नतें की, तरले किए, हम में से किसी को रखने वाला क्या नहीं, जिसके पास से जो चोर है उसी को रखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं रखेंगे। इस पे जो अल्लाह ने कमेंट किया वो क्या है? कज़ालिका किदना यूसुफ, हमने यूसुफ के लिए ये सारी बिसात बिछाई। मा कान लियाखुज़ा अख़ाहु फी दीनिल मलिक, बादशाह के दिन में चोरी के जुर्म में बात अपने पास भाई को नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ दीनुल मलिक तो दीनुल्लाह, अब इन दोनों को सामने रख के आप निकाले मतलब तो क्या बनेगा? जहां कानून अल्लाह ने दिया हो वो दीनुल्लाह है, जहां कानून बादशाह ने दिया हो वो दीनुल मलिक है। इससे अब आप तारीफ कर निकाल सकते हैं, जो अथॉरिटी कानून देने वाली हो वो उस पर अमल दरामद लोग कबूल कर लें, वो उस अथॉरिटी का दीन होता है। ठीक हो गया? अब आप सोचें कि सेकुलरिज्म में वो अथॉरिटी किसके पास होती है जो कानून साजी करती है? अगर अल्लाह के पास होती है तो नो प्रॉब्लम, और अगर वो अथॉरिटी अवाम के पास होती है तो बिग प्रॉब्लम। और एक बंदा आके अब यहां पे फंस जाएगा कि जब उससे ये कहा गया कि तुमने मुखलिस होकर अल्लाह के दिन की वो जाना पाबंदी करनी है, अब वो एक ऐसी रियासत में रहता है कि उसका जो पर्सनल लाइफ का गोशा है वहां पे तो आज़ाद है, और जो उसका इज्तिमाई पब्लिक लाइफ है वहाँ वो रियासत का पाबंद है। रियासत की अथॉरिटी उसने माननी है तो जिंदा रहना है, नहीं तो बागी करार पाएगा। ये जबर के साथ कुरानी ताबीर की रूह से वो रियासत ताऊत की हैसियत इख्तियार कर लेती है जो बिल जबर गैरुल्लाह का कानून नाफिज कर रही है। अब आप यहाँ आके सेकुलरिज्म बहुत बड़ी बला बन जाती, बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अब आगे चलें, मसला क्या है? हमें क्यों, मुझे भी अच्छा लगता है सेकुलरिज्म, क्यों लगता है अच्छा? इसलिए कि ये बात अगर मैं तस्लीम कर लूँ पाकिस्तान की हद तक तो चले हम मुसलमान अक्सरियत में हम ठीक ठाक हो जाएगा। चलें, जागीरदारों को तकलीफ होगी, नवाबों को तकलीफ होगी, ब्यूरोक्रेसी को तकलीफ होगी, अशराफिया को तकलीफ होगी, मुझे तो आपको खुशी होगी। अब इसी को लेके इंडिया चले जाएं तो वहाँ मुसलमानों को जो सांस लेने की आज़ादी है या आज़ाने थी, चले अब तो वो भी नहीं रहे ना, अब तो वो कुर्बानी भी बेचारे नहीं कर सकते। लेकिन जब हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म था तो कम से कम ये तो मुसलमानों को सहूलत थी ना, मस्जिदें बनाते थे, नमाजें पढ़ते थे, कुर्बानियाँ करते थे, गाय भी ज़बह करते थे। ये इसी वजह से था ना कि ये आज़ादी हासिल थी। तो मुझे लगा कि भाई सेकुलरिज्म में ये मुसलमानों को फ़ायदा मिल रहा है। ये जो अमेरिका में हमने जाके इतनी तरक्कियाँ की हैं और ये हैसियतें बनाई हैं, इन्फ्लुएंस बनाया है, बाप पे सारा कुछ किया है, ये सेकुलरिज्म की बदौलत ही मुमकिन हुआ है ना। अगर न होता, अब वह मुसलमानों ने चर्च खरीदे हैं, पैसों के चर्च खरीदे, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। तो ये किस वजह से हुआ? सेकुलर छतरी के तहत हुआ।
جب یہ والی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اچھا بنا بندہ بھی, دیندار آدمی بھی, وہ کہتے ہیں سیکولرزم میں بڑے فائدے بھی ہیں. اچھا, جتنے لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں, وہ سیکولرزم کے گن گاتے ہیں. اب میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, میں نے تو آپ کے سامنے حالات رکھے ہیں. اب ایک بندہ خدا ہو کے طے آپ نے خود کرنا ہے کہ دنیا کے یہ فائدے اٹھانے کے لیے اس اصول میں ترمیم کرنی ہے جو قرآن نے دیا ہے, یا اس اصول کی خاطر یہ فائدے چھوڑنے ہیں. بات تو اتنی ساری ہے. اب جس بندے نے اپنی کوالٹی لائف بسر کرنی ہے تو ظاہر ہے یہاں پاکستان میں کیا ہے, اس کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہے, وہ کیریئر بنانے کے لیے امریکہ جائے گا, برطانیہ جائے گا, وہاں اسے سوٹ کیا کرے گا, تو وہ تو کہے گا یار یہ تو بڑی نعمت ہے, بہت بڑی برکت ہے. نہیں تو ہم اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں کر سکتے, یہ بھی نہ ہونا تو مذہب پر بھی نہیں عمل کر سکتے. سچ بات ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, صرف اپنی سمجھ کی حد تک آپ کے سامنے بات کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہو, لیکن جو قرآن و سنت سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہائش ہی نہیں اختیار کرنی چاہیے جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کرنے میں اسے آزادی میسر نہ ہو. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان عرضی واسعۃ فیا فاعبدون, بندگی تم نے میری کرنی ہے, زمین میری بہت کشادہ ہے. اب اگر تم چاہتے ہو پیٹ بھرا ہوا ہو, تم چاہتے ہو تمہارے پاؤں کے نیچے گاڑی ہو, تم چاہتے ہو تمہاری لائف بہت ہی جو ہے نا وہ لگژریس ہو, تو ٹھیک ہے, پھر دنیا کو جنت بناؤ, یہ کہ الگ کہانی ہے. اور اگر تم نے آخرت میں جنت بدلہ اچھا لینا ہے تو دنیا میں تو تکلیف نہیں ہے نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اصل اسلام نام ہی اسی شے کا ہے, اللہ کی خاطر قربانیاں دو. وہ یہ دونوں باپ بیٹا جس کا ذکر آیا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, تو وہ تو خود باپ تو تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. بیٹے سے بھی پوچھا, بیٹے سے پوچھا ہے میرے بچے, میں نے خواب میں یہ بات دیکھی. بیٹا جانتا ہے کہ باپ نبی ہے, نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ابا جی نے پوچھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے, فانظر ماذا ترى, اب تو بتا تیرے کیا رائے ہے. اور بچے نے جب جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. گردن کٹاؤں گا, باپ کے ہاتھوں کٹاؤں گا, اللہ کے حکم میں اس کی رضا کی خاطر کٹاؤں گا. اصل میں یہ پہلو ہم مس کر جاتے ہیں. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نظر آتی ہے, اسماعیل کی نہیں نظر آتی, وہ اس سے بڑی ہے. باپ کو تو پھر بھی توقع ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ دوسرا بیٹا دے دے گا. وہ جس کی جان جا رہی ہے اس کا کیا رہا ہے دنیا میں, باقی وہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں جان دوں گا. فلما اسلما, جب دونوں اسلام لے آئے, وہ پہلے مسلمان نہیں تھے. اصل میں یہ اسلام ہے, سر تسلیم خم کر, یہ اسلام ہے. اپنا سب کچھ جھونک دینا, اپنا سب کچھ دگا دینا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہڈی ٹوٹے تو اللہ پر ایمان مستحکم ہوگا, خون نکلے اللہ کی راہ میں تو ایمان بڑھے گا. بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو تو تب پیار آتا ہے کہ جب اس کی راہ میں کچھ قربانی دی جائے. اصل اسلام تو یہ ہے قربانی. یہ تو باقی یوں سمجھیے کہ ایکسرسائز ہے, جیسے فوجیوں کو پریڈ نہیں کراتے تاکہ جب لڑنے کا وقت آئے تو ڈسپلن کی پابندی کر سکیں. تو اسلام کا اصل ڈسپلن تو یہ ہے کہ اللہ پر سب کو لوٹا دو, نچھاور کر دو. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ میں کھائی, ز خاکی بیش عزا کھائی. یہ عبادت کرنا, بندگی کرنا, اوبیڈینس کرنا, یہ بھی ایک مقام ہے. نمازیں پڑھنا, سجدے کرنا, رکوع کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن عشق کرنا, محبت کرنا, قربانیاں دینا, احسار کرنا, یہ اس سے اونچی بات ہے. اور اگر مجھے نوریوں سے سجدے چاہیے تو ان خاکیوں سے سجدوں سے بڑھ کر چاہیے. چنا خدرا نگہ داری بھائی بے نیازی, وہ اتنا بے نیاز ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے, کسی کے سامنے ہی نہیں آتا, چھپ کے بیٹھ گیا.
پوشیدہ ہو گئے ہیں، اوجھل ہو گئے ہیں، نگاہوں میں ہی نہیں ہے. شہادت پر وجود خون زبون دوستاں خائے. یہ میرے دوست اپنا وجود مجھ پر قربان کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کوئی تو ہے نا جس پہ رستی لٹائی جاتی ہے. 9/11 کے بعد وہ جو بھی تھا اس کو چھوڑیں ڈرامہ، لیکن دنیا میں تو یہ مشہور ہوا نا کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہے. اس کے بعد لوگوں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس لیے اسے شہادت کہتے ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہادت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کی موت ایک گواہی بن جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ کوئی کسی نے اپنی جان کسی پر نچھاور کی ہے. کوئی محبوب تھا اس کا، ہمیں نظر نہیں آتا، اسے نظر آتا تھا، اس کا یقین تھا اس کے اوپر، اس لیے جان قربان کر دی اس نے. اصل اسلام یہ ہے. جیسے فوج کا اصل کام محاذ پہ جا کے لڑنا ہے، اس سے پہلے بے شک وہ جو کچھ بھی کرے مجاشیاں بھی کرے، فوج ہے تو موج ہے، موج بھی کرے، لیکن وہ اس دن اگر پیٹ دکھائے تو پھر ساری موج فضول ہے. اسی طرح یہ باتیں یہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت لو، سجدے میں سب رکھو، لذتیں لو، لیکن وہ اگر میدان جنگ سے پیٹ موڑی سب کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا. اصل اسلام یہ ہے. اب آپ دیکھیں جان قربان جس پر کی جا سکتی ہو تو زندگی کا کوئی اور کوشاں ایسا ہو سکتا ہے جان کسی دوسرے کی مانی جا سکتی ہو، اس کی چھوڑ کر یہ. اب میں آپ کے سامنے ایک بات بس مختصر رکھ دیتا ہوں. وہ جو اللہ ہے جس کو ہم نے مانا ہے اس کو خالق مانا ہے یا نہیں؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بھگوان نے یا اللہ نے؟ سب کو نا اسی نے پیدا کیا، سب کو آدم اور اس سے پیدا کیا. تو مخلوق ہی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ایک طرف اس کے غلام ہیں، دوسری طرف آپس میں سب برابر ہیں. انو عباد اللہ ہے اخوانا، آپس میں بھائی بن کے اللہ کے بندے بنو. لہذا یہ جو اوپر نیچے حقوق کا تصور ہوتا ہے نا، کوئی پیدائشی آنا و عرفہ اور کوئی پیدائشی گھٹیا، خاتمہ ہو گیا نہیں. سماجی نظام اس پہ بنے گا. اسلام کا سماجی نظام اونچ نیچ کے تصورات جو بھی ہوتے ہیں جیسے برہمنوں میں ہیں شودر اور برہمن، یہ سارے ختم. سیکولرزم یہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ آلموسٹ اسلام کے قریب آ گیا ہے. بے دینی کے باوجود یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی ویسٹ میں، اگرچہ کہ عمل کم ہوتا ہے. اب کالے گورے کی تقسیم امریکہ میں بھی موجود ہے، لیکن قانون کی سطح پہ انہوں نے ایکول اوبلیگیشن اور رائٹس رکھ دیے ہوئے. اگلا مسئلہ ہے جس اللہ کو ہم نے مانا ہے، خالق مان لیا ہے، مالک بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مالک مانتے ہیں نا. تو پھر جو کچھ میرے پاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جناب ٹوپی میں کہوں گا میری ہے، ٹھیک ہے. آپ کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں میری ہے، آپ کے سامنے میں کہہ سکتا ہوں یہ جسم میرا ہے، آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ دولت میری ہے جو بینک میں رکھی ہوئی ہے یا تجوری میں رکھی ہوئی ہے میری ہے. یہ آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا. اللہ کے مقابلے میں میرے پاس امانت ہے. اصل مالک اللہ ہے کیونکہ وہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اسلام کا معاشی نظام اس اصول پر کھڑا ہوگا. جی کہاں میرا جسم میری مرضی، یا تو نہ میرا مال میری مرضی نہیں تو جسم تو میری مرضی کدھر؟ میں ایک اپنی انگلی اپنی مرضی سے توڑ نہیں سکتا، جان اپنی میں خود لے نہیں سکتا. تو میرے جسم پر بھی کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی چلے گی. میری مرضی نہیں چل سکتی. میرے مال پر بھی اسی کی مرضی چلے گی. اور اگر مجھے اپنا حکمران بنا دے تو جیسے میرے جسم پر تو مجھے اللہ نے ابھی بھی حکمران بنایا ہوا ہے، اگر میں یہاں اس کی مرضی چلاؤں گا تو حکمرانی میں بھی جو کچھ بھی میری ملکیت میں ہوگا وہ گویا اللہ کی امانت ہے میرے پاس. تو معاشی میدان میں ملکیت کے مقابلے میں امانت کا تصور آئے گا تب توحید بنے گی، نہیں تو توحید کیوں چھٹے؟ اللہ بھی مالک میں بھی مالک، برابری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میں کوئی مالک والک نہیں، میں امین. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک کے ہر شے خداست. وہ اللہ جو خالق ہیں مالک ہیں، بادشاہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ سیاسی تصور ہوتے ہیں نہیں؟ اور بادشاہ کسی دوسرے کے قانون کو مانتے؟ بادشاہ اپنی رعایا کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تم رہو تو میرے علاقے میں، لیکن تم نے قانون دوسرے کے ملک کے پر عمل کرنا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھے اللہ کو ماننے کے بعد کسی اور کے قانون کا بھی کوئی دخل ہو سکتا ہے سیاسی معاشی سماجی میدان میں تو یہ سمجھا ہی نہیں. اور اتنی دفعہ قرآن مجید نے دورا کے یہ اللہ کی بادشاہی کا تصور پیش کیا ہے.
देखो मैंने गिना था ये जो लहू मुल्क समावात व नर्द और लिल्लाहि मुल्क समावात व नर्द जो है ना कुरान मजीद में 17 मरतबा है। इसके ऊपर आप देखें तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, हर शे की बादशाह उसके हाथ में। यानी ठोका है, बार बार समझाया है कि वो बादशाह है। क्यों? जो उसने शरीयत दी है, कानून दिया है, ये उसका दीन है। वो बादशाह है, ये उसका दीन है। दीनुल्लाह, ये जो दीनुल्लाह है ये दीनुल हक है, क्योंकि वो अल हक भी है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, उसने अपना वायसराय भेजा है। अब ये जरा तर्जमा रसूल का वायसराय मैंने कर दिया, क्योंकि जैसे अमरीका बरतानिया से वायसराय आता था ना हिंदुस्तान में बल्कि बरतानिया का कानून नाफिज करने के लिए, ऐसे अल्लाह ने अपना वायसराय अपॉइंट किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चीजें लेके आए अल्लाह के पास से, गाइडेंस, एब्सोल्यूट गाइडेंस, अल कुरान अल हुदा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। नंबर 2 कोड ऑफ लाइफ, दीनुल हक, उस अल हक ने जो आपके लिए कानून डिफाइन किया है, ज़ाब्ता बनाया है। अब असल में वो आया तो उस किताब में, उस पर अमल दरामद कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसी होगी, उसकी अमली तदबीर और शक्ल क्या बनेगी, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाएंगे। ये है दीन हक, उसका पूरा निज़ाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, ये दीनुल हक हो गया। और ये क्यों? किताबों में पढ़ के 10 नेकियां हासिल करो, हो वाला दीन कुल्ले, ताकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन हक को जिंदगी के तमाम गोशों के ऊपर गालिब कर। अब ये गोशे समझ में आ गए, ये 3 पहले वाले, 3 इज्तिमाई वाले, 6 गोशे, 6 के 6 पर अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, लड़ो इनसे जब तक कि इनका फितना ना खत्म हो जाए। व यकून दीनो कुल्लुहु लिल्लाह, दीन सारे का सारा अल्लाह का न हो जाए। अब यहाँ दीन का मतलब क्या? जिंदगी सारी की सारी अल्लाह की ताबेदारी में आ जाए, हर गोशा अल्लाह की ताबेदारी में आ जाए। अच्छा ये बात आप अब ज़हन में लाएं, हमारा तो चूंकि सोच ही महदूद हो गई, इस मोटी ऐनक से जब हम लगा के देखते इससे आगे हमें दिखता ही नहीं, तो दीन भी हमने इतना ही बना लिया जितना ही मोटे अफसूस हमें नजर आते हैं। जिन्होंने ये आंखों पे ये पट्टियां नहीं चढ़ाई ना, डॉक्टर माइकल हार्ट जिसने वो किताब लिखी है द 100, उसमें सबसे ऊपर रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मुसलमान नहीं हुआ, मजबूर हो गया, फिर भी तक ऊपर रखा है। अगर दिल से अजमत का कायल होता है तो मुसलमान होता, नहीं हुआ, फिर भी ईसा इस्लाम को ऊपर नहीं रख सका, हुजूर को ऊपर रखा। वजह बताई, अकलौती शख्सियत है पूरी तारीख इंसानी, सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ इन रिलीजियस एंड सेकुलर फील्ड। ये कौन कह रहा है? काफिर कह रहा है, एक जानकार काफिर कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत भरपूर तौर पर कामयाब हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकुलर फील्ड में भी और रिलीजियस फील्ड में भी। ये उनकी तकसीम है। हम जब दीन का लफ्ज़ बोलेंगे तो चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुद मानता है कि दोनों मैदानों में भरपूर तौर पर कामयाब हुए, तो हमारे लिए तो दीन हक ये दोनों हो गए। वो ये बात जो मैंने पहले कही थी, इसी को एक दुश्मन भी गवाही दे रहा है उसकी। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश है कि लोग अपनी मर्जी चलाएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलाए, मेरा मान मेरी मर्जी चलाए, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी चलाए? नहीं चला सकते जब अल्लाह का दीन आ गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो बस हमारा सेकुलरिज्म के साथ ये ऊपर जाके एक झगड़ा बनता है। बाकी जहाँ तक इंसान की अकल और फितरत है वो इस्लाम के मुताबिक है। फितरतुल्लाह अल्लती फतरन्नास अलैहा, इंसान ने जो भी ये तरक्की की है ये मिन जानिब हदायत ही है। हम समझते हैं पहली दफ़ा इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाया था, अब इंसान अपनी अकल से वहाँ पे पहुँच गया, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन एक जगह पे जाके खराबी पैदा कर ली, उसको ठीक कर ले तो अल्लाह ने खसरना। यानी अब इसे बिल्कुल सादा अंदाज में आपके सामने रखूँ, इस्लाम क्या होगा? निज़ाम हुकूमत, सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम इस्लाम का होगा। इसमें किसी दूसरे मज़हब को दखल देने का हक नहीं होगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे अपने फुक़हा को भी दखल देने का हक हासिल नहीं होगा। आज के जो भी तकाज़े हैं उसके मुताबिक करने। उसके नीचे ये जो रिलीजियस फील्ड है जो अभी हमने तय की थी, इसमें हर मज़हब के लोगों को आज़ादी हासिल होगी, अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमल पैरा हूँ। साथ ही एक बात और जमा करने, हमारे इस्लाम के जो मुख्तलिफ मसलक बन गए हैं उनको भी आज़ादी होगी कि अपने अपने मसलक के तरीके से नमाज पढ़े। कोई रमज़ान करता है तो करे, कोई अमीन बिल जहर कहता है करे, उनकी मस्जिद है वो करें, ये दूसरों की मस्जिद है ये करें।
تو جب ہم باقی مذاہب کو اجازت دیتے ہیں تو یہ بھی مذہب ہے. انفرادی طور کو جو معاملات ہیں ان میں ان کو آزادی حاصل ہوگی. یہ ہے جو مستقبل کا نقشہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی، سمجھنے کی، میں نے اشارے کی، آپ ذرا مطالعہ کریں گے تو وہ چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.